बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 8 दिसंबर बरोज़ बुध हम बात करेंगे अहम केस की समाअत हुई है और ये है साबिक़ चीफ़ जस्टिस साकिब निसार साहब की ऑडियो लीक का जो मामला था उस पर कमीशन बनाने के हवाले से सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर और सीनियर वकील की तरफ से ये दरख्वास्त दायर की गई थी। आज उस पर समाअत हुई है। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान फेडरेशन को वफाक की नुमाइंदगी करते हुए अदालत में पेश हुए और अदालत में चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के सामने अटॉर्नी जनरल साहब ने शरीफ ख़ानदान को बेनकाब किया है और ऑनरेबल चीफ़ जस्टिस को कहा है कि ये जो मुकदमा है ये इनका नहीं है, ये किसी और का मुकदमा लड़ रहे हैं और यही वजह है कि ये किसी और का केस यहाँ लड़ रहे हैं और जो केस लड़ने वाले हैं, जो असल इसके पीछे चेहरे हैं, वो इतने खौफज़दा हैं कि वो ख़ुद सामने नहीं आते और वो किसी और को आगे कर देते हैं। ये किसी और की लड़ाई लड़ रहे हैं, इस वजह से इस मामले को इस न छेड़ा जाए, न फिर ये मामला निकलेगा, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी और फिर क़य्यूम जो साबका जस्टिस हैं क़य्यूम मलक साहब, उनके ब्रीफ केस का भी मामला आएगा, ऑडियो लीक का भी मामला आएगा, फिर बड़े बड़े जस्टिस सजाद अली शाह साहब का मामला भी आएगा, सुप्रीम कोर्ट पर जिन्होंने हमले किए वो मामले भी आएंगे। ये मामला फिर साबिक़ चीफ़ जस्टिस मुनीर अहमद तक जाएगा, जिन्होंने तमीज़ुद्दीन केस में 1954 में 200 केस में और बड़े बड़े जो केसेस हैं जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान दो लख्त हुआ, उसकी वजह भी वो तमीज़ुद्दीन केस था, जिसके बाद फिर मामलात ख़राब होते गए। तो अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा ये मामला बहुत दूर चला जाएगा। आज जो समाअत हुई है ये इंतहाई अहम समाअत थी। अतर मिनल्ला साहब ने अहम फ़ैसला जारी किया है, उसकी तफसीलात सारी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अटॉर्नी जनरल साहब अदालत में पेश हुए। दरख्वास्त गुजार के वकील सलाहुद्दीन जो कि सदर हैं सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के, वो अदालत में मौजूद थे, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस ने उनसे सवाल किया, जो दरख्वास्त गुजार थे, कि बताया जाए ये अदालत दरख्वास्त पर किसी को कैसे नोटिस करे, आप चाहते हैं। उनका मौक़िफ़ ये था, पहले मैं आपको उनका मौक़िफ़ बता दूं, वो अदालत में दरख्वास्त ये लेकर आए थे कि साकिब निसार साहब की एक ऑडियो लीक हुई है, उसमें साकिब निसार साहब कह रहे हैं कि इमरान खान को लाना है, मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ को फ़ारिग करना है, नवाज़ शरीफ को नाअहल करना है। वो जिस ऑडियो के बारे में टीवी चैनल्स ने ख़ुद सारी चीज़ों को देख के बता दिया कि ये चीज़ें आगे पीछे हुई, ये चीज़ें, और जो अहमद नूरानी जो अपने घर जिसकी बीवी कहती है कि ये झूठा है, उसकी बुनियाद पर उसने ये शेयर किया। मरीम नवाज़ उसकी बेनिफिशरी हैं, मरीम नवाज़ और शरीफ ख़ानदान उसका बेनिफिशरी है। अब सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने, मैंने आपको बताया था कि उनकी बदनीयती ये थी कि उन्होंने ये दरख्वास्त नहीं दी कि इस मामले पर देखा जाए कि इसके बेनिफिशरी कौन है, इसको कौन वायरल करवा रहा है, कौन अदलिया को बदनाम करना चाहता है, कौन अदलिया को ब्लैकमेल करना चाहता है, कौन अदलिया को हरासा करना चाहता है, कौन अदलिया पर हमले कर रहा है। ये सारी चीज़ें अदालत ने देखनी है और अदालत को ये नहीं कहा, बल्कि ये कहा है कि ये जो मुबैना ऑडियो है इसके बाद अदालतों का जो तकद्दुस है वो पमाल हो रहा है, अदालतों पर लोगों का एतमाद उठ रहा है और ज़ाहरी तौर पर प्राइमा फेशिया ये नज़र आ रहा है कि अदालतें कोई डिक्टेट कर रहा है अदालतों को। अब वो उस झूठी वीडियो का जो कंटेंट था, जिसकी ऊपर मरीम नवाज़ ने धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और मरीम नवाज़ ने कहा था कि साकिब निसार साहब ये कह रहे हैं, उसको बुनियाद बनाकर, मरीम नवाज़ के मौक़िफ़ को बुनियाद बनाकर जो तीर है वो मरीम नवाज़ का है और उसको चलाने वाले कौन है, वो सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं। फैसिलिटेट कौन कर रहा है वो आप जानते हैं, ज़रदारी ख़ानदान फैसिलिटेट कर रहा है, क्योंकि जहाँ इनके केसेस का मामला आ जाए, क्योंकि साकिब निसार साहब ने ज़रदारी ख़ानदान के हवाले से भी बड़ी काम किया था। साकिब निसार साहब और उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट ने JIT बनवाई थी, वो JIT जाली बैंक अकाउंट्स केसेस की उन्होंने तफ्तीश की थी और उसके बाद फिर उनके ख़िलाफ़ केसेस बने थे और केसेस इस्लामाबाद में चलने हैं, ये भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ऑब्जर्वेशन थी, तो उनको भी बड़ी तकलीफ़ है, वो भी इन सारे मामले को देख रहे थे। ये दरख्वास्त दायर की गई थी कि और उसमें ये अलेज ये किया गया था कि बादी नज़र में ये ऑडियो दुरुस्त नज़र आती है और इससे ये तासुर जा रहा है कि अदालतों को कोई डिक्टेट करता है, इस वजह से इसके ऊपर कमीशन कायम किया जाए। इसमें यह नहीं कहा गया था कि अदालतों के ऊपर कोई झूठा इल्ज़ाम लगा रहा है, कोई अदालतों के ऊपर हमला कर रहा है, कोई अदालतों को हरासा करना चाहता है, अपने केसेस पर असरअंदाज होना चाहता है। यह देखा जाए कि कौन बेनिफिशरी है, ये देखा जाए कि ये जो वक्त है ये टाइम बड़ा अहम है, इस वक्त क्यों किया गया जब उन लोगों की अपीलें फ़ाइनल स्टेज पर पहुँच चुकी हैं, ये नहीं कहा गया। ये दरख्वास्त थी सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की। चीफ जस्टिस साहब ने इस्तफसार किया
کہ آپ پہلے تو یہ بتائیں نا کہ یہ جو آپ کی درخواست ہے عدالت کس کو نوٹس کرے، کس کو کہے کہ کمیشن بنایا جائے۔ اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ میں اس وقت 16,000 ملازمین کی برطرفی کا بہت اہم کیس زیر سماعت ہے۔ عدلیہ پر الزامات لگانے کا جو سیزن ہے وہ چل رہا ہے۔ ججز کے خلاف آڈیو ویڈیو لیکس منزل عام پر آ رہی ہیں۔ عوام کی نظروں میں عدلیہ کی خود مختاری ضروری ہے۔ عدالتی احکامات پر ایک وزیر اعظم کو پھانسی دی گئی، جس وزیر اعظم کو پھانسی دی گئی آج بھی وہ سوالیہ نشان ہے۔ بے نظیر بھٹو جب وزیر اعظم تھی ان کی حکومت بھی عدلیہ کی وجہ سے گئی۔ یہ سب ججز کے خلاف کب سے چل رہا ہے؟ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کیوں دی گئی؟ سابق جج کی آڈیو لیک ہو گئی جس میں وہ وزیر اعظم کو ہٹانے کی بات کرتے ہیں۔ سب کا احتساب ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ فیصلہ خلاف ہو تو سپریم کورٹ پر حملہ کیا جائے۔ اور جو جسٹس قیوم ہیں، جسٹس قیوم ملک، ان کا جو معاملہ ہے، وہ جو آڈیو لیک ہے، وہ جو پیسے لینے کا معاملہ ہے، جسٹس سجاد علی شاہ صاحب کا جو معاملہ ہے، سپریم کورٹ پر جو حملہ کیا گیا ہے، پھر اگر آپ نے کمیشن بنانا ہے تو پھر آپ اگر اتنے ہی عدلیہ کے خیر خواہ ہیں نا تو پھر آپ چیف جسٹس منیر سے شروع کریں، 1950 سے آپ اس معاملے کو اٹھائیں۔ آپ کہتے ہیں کہ اسپیسیفک، اور اسپیسیفک بھی کیونکہ آپ کسی اور کا مقدمہ لڑ رہے ہیں۔ اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ یہ عدالتوں پر حملے کا سیزن چل رہا ہے، آپ کسی اور کا مقدمہ لڑ رہے ہیں، اور جن کا یہ مقدمہ ہے وہ خود ان میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ عدالتوں کو فیس کریں یا اپنے کیسز میں ان آڈیو یا ان بیان حلفی کا جو حوالہ دیں یا اپلیکیشن دیں کہ ان کو پارٹ آف دی فائل بنایا جائے۔ وہ بینیفیشری ہیں اور آپ کسی اور کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہیں۔ اور اٹارنی جنرل صاحب نے کہا بعض اوقات ایسے ہوتا ہے انسان کسی کے ہاتھ استعمال ہو رہا ہوتا ہے اور اسے اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کس کے ہاتھ استعمال ہو رہا ہے۔ تو عدالت کو کہا کہ یہ کیا ایک عجیب بات ہے، جو سمجھتا ہے کہ اس کے کیس میں اثر انداز ہو رہا ہے، کوئی جو یہ سمجھتا ہے کہ بھئی اس آڈیو لیک کے بعد ہمارے خلاف جو کیسز ہیں وہ ختم ہونے چاہیے، تو وہ جا کے درخواست دے نا۔ آپ کو اگر عدلیہ کتنی ہی آپ کو عدلیہ کی عزت آپ چاہتے ہیں کہ عدلیہ کے اوپر جو دھبے ہیں وہ دھل جائیں، تو پھر آپ ماضی اٹھائیں ماضی، اور پھر دکھائیں سارا کچھ کہ کیا کیا ہوتا رہا ہے۔ پھر یہ ایک معاملہ نہیں، یہ تو ایک پنڈورا باکس کھل جائے گا۔ آج اگر آپ ثاقب نثار کی آڈیو کے اوپر کمیشن بنانے کی بات کرتے ہیں، کل کوئی کہے گا کہ افتخار چودھری کے اوپر کمیشن بنائیں، کل کوئی کہے گا جسٹس سجاد علی شاہ صاحب کے اوپر جو حملے کیے گئے اور سپریم کورٹ پر حملے کیے گئے اس کے اوپر کمیشن بنائیں، کل کوئی یہ کہے گا کہ قیوم ملک کی جو آڈیو ہے جس میں وہ کہتے ہیں جی جیسے میاں صاحب جیسے کہیں گے ویسے ہو جائے گا، وہ پھر سارا معاملہ آئے گا۔ تو انہوں نے کہا یہ بات پھر کہاں چلی جائے گی؟ آپ یا تو پھر سب کو سارے معاملات کو کور کریں، کہیں اپنی درخواست امینڈ کریں اور کہیں کہ سب کو پکڑا جائے، یا پھر آپ کسی کے ہاتھوں استعمال نہ ہوں۔ صاحب جو آنریبل چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب انہوں نے ریمارکس دیے کہ اٹارنی جنرل صاحب آپ تو جسٹس منیر تک پہنچ گئے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ پتہ تو لگنا چاہیے کہ رقم سے بھرے سوٹ کیس کیوں اور کیسے گئے، جسٹس سجاد علی شاہ صاحب کو کیوں ہٹایا گیا۔ وکیل درخواست گزار نے کہا ہم تو چاہتے ہیں کہ حکومت 4-5 کمیشن بنائے۔ ذوالفقار علی بھٹو کو جن ججز نے پھانسی دی ان میں ایک چیف جسٹس بھی بنا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے وکیل سے استفسار کیا آڈیو کی تصدیق ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ میں اپنا دورہ افریقہ، انہوں نے وہ تصویر دکھائی، وہ آپ کو یاد ہے ایک تصویر وائرل ہوئی، اور اس میں جو چیف جسٹس صاحب ہیں اطہر من اللہ صاحب اور ان کے ساتھ آئی تھنک جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں، ایک تصویر وائرل ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں تصویریں سوشل میڈیا پر ہمارے خلاف چل رہی ہیں، اب ہم ان تصویروں کا کیا کریں؟ اب یہ تصویریں فیک ہیں، ہمارا تو کوئی نمائندہ بھی نہیں ہوتا کہ جو آ کے اسٹیٹمنٹ دے یا ان کو رد کرے۔ اٹارنی جنرل نے عدالت میں کہا کہ آج کی اخبار میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ایک بڑی رپورٹ عدلیہ کے بارے میں شائع ہوئی ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو رپورٹ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ پولیس کے بعد سب سے کرپٹ جو محکمہ ہے وہ عدلیہ کا ہے۔ تو اس کا حوالہ دیتے ہوئے اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ عدلیہ پریس کانفرنس نہیں کر سکتی، عدلیہ نہیں بتا سکتی کہ یہ جو رپورٹ ہے اس کو کیسے رد کرنا ہے، سوشل میڈیا کا استعمال وہ نہیں کر سکتے۔ تمام کمزوریوں کے باوجود یہی وہ ادارہ ہے جو لوگوں کو ریلیف دے سکتا ہے۔ اس کیس کو پارلیمنٹ بھیجا جائے۔ اور جو وکیل تھے انہوں نے کہا کہ اٹارنی جنرل ایک طرف کہتے ہیں کہ اتنے معاملات ہیں اور سب کی انکوائری کرنی چاہیے، دوسری طرف اٹارنی جنرل کہتے ہیں کہ اگر ان کو چھیڑا گیا تو پنڈورا باکس کھل جائے گا۔ تو اٹارنی جنرل صاحب نے کہا میں کہتا ہوں آپ اسپیسیفک پھر آپ نہ اس کو اٹھانا ہے، سب کو اٹھائیں، اور سب کو اٹھائیں گے تو پنڈورا باکس کھل جائے گا۔ اس وجہ سے جن کو تکلیف ہے وہ آئے نا، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ کو کیوں اتنی عدلیہ کی آزادی خطرے میں نظر آتی ہے؟ اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ہے یہ ادارے ہیں، کون چلاتا ہے، کون یہ خبریں لگواتا ہے؟ یہ ہر طرف سے جو عدلیہ پر حملے ہو رہے ہیں کوئی وجہ تو ہے نا، کسی کو تکلیف تو ہے نا، اور یہی عدلیہ جس نے ریلیف بھی دینا ہے تو کدھر جائیں؟
اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے ریمارکس دیے اور کہا کہ عدلیہ خود کچھ نہیں کر سکتی مگر آزاد میڈیا اور بارز کردار ادا کر سکتی ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آزاد میڈیا اور آزاد باز اپنا کردار ادا کر رہے ہیں؟ کیا انہوں نے اپنی ذمہ داری نبھائی ہے؟ جو چیف جسٹس ہے انہوں نے کہا کہ مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ مانچسٹر میں 2 فلیٹس آپ کے کہاں پر ہیں، اور لوگوں کو یقین بھی ہے کہ میرے کوئی فلیٹس ہیں، اب میں کیسے بتاؤں کہ میرا کچھ نہیں ہے اور میرے فلیٹس نہیں ہیں؟ عدالت نے وکیل درخواست گزار سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ کسی کو نہیں پتا کہ یہ ویڈیو کہاں پر ہے، آپ کے پاس بھی نہیں۔ آج کل تو آڈیو ویڈیو بنانا اور فیبریکیٹڈ کرنا بہت آسان ہو گیا ہے۔ یہ چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب فرما رہے ہیں، انہوں نے کہا کسی کو بھی نہیں پتا یہ آڈیو اوریجنل کہاں سے آئی ہے، فیبریکیٹڈ کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، سافٹ ویئر مل جاتے ہیں، تو یہ کہاں سے معاملہ آئے گا؟ اٹارنی جنرل نے کہا کہ 16,000 خاندانوں کا ایک کیس سپریم کورٹ میں چل رہا ہے، کبھی کوئی ویڈیو نہیں آئی، صرف اسی ایک کیس میں یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سارا کچھ صرف شریف خاندان کو بچانے کے لیے کیوں گھڑ کے تیار کیا جا رہا ہے؟ عدلیہ پر بار بار حملے کیوں ہوتے ہیں؟ سپریم کورٹ کے دروازے پر کہا گیا کہ بدقسمتی سے 10 گز کے فاصلے پر چیف جسٹس کے چیمبر نہیں جا سکتے، مگر ڈسٹرکٹ کورٹ میں ججز کے کپڑے پھاڑے جاتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ پر حملہ ہوا اور کہا گیا کہ وکلا بے گناہ ہیں، آج یوم احتساب ہے، سپریم کورٹ میں کیس ہے اور ہزاروں افراد کا معاملہ ہے اور مجھے انہوں نے اس کیس میں یہاں بلوایا ہوا ہے اور ان کا مسئلہ کیا ہے؟ شریف خاندان کو یہ بچانا چاہتے ہیں۔ عدالت نے کہا کہ جو یہ کیس ہے، اکثر کیسز کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے یہ سارے معاملات کیے جاتے ہیں، یا تو عدالت ان معاملات کو جو پارلیمنٹ میں بھیج دے یا خارج کر دے، یہ معاملہ چلنے والا نہیں ہے۔ اٹارنی جنرل ماضی میں وزراء اور وزیر اعظم کی عدلیہ پر لگائے گئے الزامات کے خلاف کرمنل اپیل وہ دائر کریں، وہ معاملات کو اس طرح دیکھا جا سکتا ہے، لیکن اس طرح کمیشن نہیں بنائے جا سکتے اور اس طرح کسی کے کیس یہاں پر نہیں لڑے جا سکتے، کوئی آپ کو استعمال کرے، یہ معاملہ ایسے نہیں چل سکتا۔ عدالت پر آئے بیان حلفی کے ذریعے لگائے گئے الزامات پر بھی عدالت نے اس کو نوٹس لیا اور عدالت ان معاملات کو بھی دیکھ رہی ہے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ بیان حلفی کیس میں بیان حلفی جس کی ہے اور جس نے خبر چلائی، دونوں ہی اپنی چیزوں کو کنفرم کر رہے ہیں۔ آڈیو کے بارے میں آپ کو بھی نہیں معلوم کس کی ہے، اصلی ہے نقلی ہے، آڈیو جس کے بارے میں وہ تو اس عدالت میں ہے نہیں۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ جو اس کیس میں متاثر ہیں وہ آئیں اور خود درخواست دیں، مگر پراکسی کے ذریعے پراکسی وار شروع نہ کریں۔ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ ایک ویڈیو کو چھوڑ دے اور دوسرے سے شروع کرے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا کہ ججز کو نہ سوشل میڈیا کا استعمال کرنا آتا ہے، نہ ججز ان معاملات کو دیکھتے ہیں، اس وجہ سے آپ پہلے یہ بتائیں کہ آپ کی درخواست کیسے قابل سماعت ہے۔ اس پر جو وکیل ہیں سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے، ان کے پاس تو کوئی جواب تھا نہیں، پراکسی وار کا کہہ کر، کسی اور کی جنگ لڑنے کا کہہ کر، اور جو متاثر ہیں وہ خود آ کے درخواست دیں۔ جب یہ ساری باتیں اٹارنی جنرل صاحب نے کی تو ان کے پاس کوئی بات ہی نہیں کرنے کی۔ عدالت نے 24 دسمبر کی تاریخ مقرر کی ہے اور عدالت نے کہا ہے کہ آپ پہلے عدالت کو مطمئن کریں کہ آپ کی درخواست قابل سماعت کیسے، اور اس کے بعد پھر ہم آگے دیکھیں گے 24 دسمبر کو کیا ہوتا ہے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔